नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 बड़ी खबरों और मरियम नवाज़ की एक वायरल वीडियो की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी और अहम फैसले के मुतल्लिक है। इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर मरियम नवाज़ की एक वीडियो के मुतल्लिक है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो का बराह रास्त जनरल बाजवा से क्या ताल्लुक है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर शहबाज शरीफ की बरतरफी, एक तैयारे और इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के मुतल्लिक है। ये सरप्राइज़ इमरान खान साहब ने अब बराह रास्त GHQ को, ताकतवर हलकों को और इस्टेब्लिशमेंट को दिया है। ये सरप्राइज़ किस नोयत का है, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको इमरान खान साहब के एक सरप्राइज़ के मुतल्लिक बताते हैं, क्योंकि ये जो सरप्राइज़ है ये आर्मी चीफ के लिए भी है। ये एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसका ताल्लुक बराह रास्त GHQ से भी है और इसी एक सरप्राइज़ ने अब शहबाज शरीफ को भी चकरा कर रख दिया है। इमरान खान साहब ने ये जो सरप्राइज़ है ये एक ऐसी सिचुएशन में दिया है जब इमरान खान साहब को एक बहुत अहम नोयत का पैगाम पहुंचाया गया। एक ताकतवर जो पैगाम रसां है उसकी जानिब से इमरान खान साहब को एक पैगाम डिलीवर किया गया और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ी शख्सियत के साथ डेलिब्रेशन की और फिर इमरान खान साहब ने अब ये नया और ताज़ा तरीन सरप्राइज़ दिया है। इस सरप्राइज़ से पहले इमरान खान साहब ने क्या बड़ा ऐलान किया वो मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अब ये ऐलान किया कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल कर दें और जानने वाले जानते हैं कि इमरान खान साहब अगर ये फैसला कर लें तो पूरे मुल्क का एक तरह से जो निज़ाम ज़िंदगी है और जो कारोबारी ज़िंदगी है ये मुकम्मल तौर पर जैम हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे पास पहिया जाम हड़ताल का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की हालत ऐसी है कि अगर हमने ये पहिया जाम हड़ताल की तो इससे मईशत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। लिहाजा एक ज़िम्मेदार लीडर के तौर पर इमरान खान साहब अभी फ़िलहाल इस ऑप्शन पर नहीं जा रहे और कौमी मफाद में इस ऑप्शन के ऊपर अमल नहीं कर रहे। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि कौम तैयार रहे, ये इम्पोर्टेड हुकूमत अगर अपने हथकंडों से बाज ना आई तो हम जेलें भर देंगे। कारकुन मेरे सिग्नल का इंतज़ार करें और हमें जो इस वक्त डराया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, उन्हें अगवा किया जा रहा है, उन्हें बरहना करके उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो इस पूरी सूरत हाल में ये समझते हैं कि ये हमें डरा कर हमारे मकसद से पीछे हटा लेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेख रशीद की उम्र 75 साल है, उसके बावजूद शेख रशीद को हथकड़ियाँ लगाई गईं। इंसाफ के निज़ाम से पूछता हूँ कि किधर हैं हमारे बुनियादी हुकूक। यानी इमरान खान साहब ने यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब से सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से सवाल किया जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पर्दा किए हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर मुकम्मल खामोश हैं और उनकी इस खामोशी को ज़ाहिर है कि फिर तारीख जज करेगी और तारीख उनकी इस खामोशी पर अपना फैसला सादिर करेगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अरशद शरीफ साहब को बैरून मुल्क कत्ल किया गया, रजीम चेंज के खिलाफ बोलने वालों को बरहना करके उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। यानी वो लोग जिन्होंने इस बात को एक्सपोज किया कि जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट ने किस तरह से रजीम चेंज के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। जिनको इक़्तिदार में बिठाया गया इन्होंने अपने 1100 अरब रुपए के जो करप्शन के लूटे हुए पैसे थे वो तमाम करप्शन का पैसा इन्होंने माफ़ करवा लिया
اور اب لندن میں بھاگنے والے کے لیے ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، ایک بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے واپس آ سکتا ہے اور میاں نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بڑا حساس نوعیت کا اعلان بھی کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا اعلان ہے جس سے روکنے کے لیے جی ایچ کیو کی جانب سے اور پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے عمران خان صاحب کو ایک ہنگامی نوعیت کا پیغام بھی بھجوایا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جی ایچ کیو کے جو اپنے انٹرنل سرویز ہوتے ہیں، پاک آرمی کے جو اپنے انٹرنل سرویز ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے متعلق، کسی بھی سیاسی جماعت کے متعلق، اس میں یہ اسیس کیا جاتا ہے کہ کون سی پارٹی اس وقت عملی طور پر عوامی سطح پر کتنی مقبول ہے، اور ان پوری اسیسمنٹس کے نتیجے میں پھر مختلف رہنماؤں کے متعلق، مختلف پارٹیز کے متعلق اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسیز بناتی ہے۔ اب اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک پیغام بھجوایا گیا تھا۔ اس پیغام کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس قسم کے اعلان سے روکا جائے، لیکن اب عمران خان صاحب نے بالآخر یہ اعلان کر دیا ہے، اور اب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آئین کے مطابق اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے یہ 90 دن کے اندر، یعنی جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کو 18 دن گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود گورنر نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ 90 دن کے بعد یہ حکومت آئین کے خلاف ہو جائے گی، یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو جائیں گے، یہ آئین شکنی کے مرتکب ہو جائیں گے، اور آئین شکنی پر پھر آرٹیکل 6 کا ایک اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک حساس نوعیت کا انکشاف بھی پہلی مرتبہ کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک انٹیلیجنس انفارمیشن ملی ہے، میرے پاس ایک حساس اطلاع ہے، اور خان صاحب کا تاثر یہ تھا کہ یہ جو خان صاحب کو اطلاع ملی ہے یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے ملی ہے، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب پر جب قاتلانہ حملہ پلان کیا گیا تھا تو ایک انٹیلیجنس آفیسر کی جانب سے عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ پر قاتلانہ حملے کی پلاننگ کر لی گئی ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے 3 ہفتے پہلے ایک جلسے میں یہ بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا اور اس کو مذہبی رنگ دیا جائے گا۔ اب اسی طرح ایک اور انٹیلیجنس آفیسر کی جانب سے عمران خان صاحب تک یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ آپ کو گرفتار کرنے کا جو پلان ہے یہ فائنلائز کر لیا گیا ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت نے اب یہ پلان فائنل کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، اور اب عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ مجھے جیل بھیجنے کی تیاری کر چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تحریک انصاف کمزور ہوگی، لیکن ایک مرتبہ یہ الیکشن کی تاریخ دے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان کس طرف کھڑا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کو جو سرپرائز دیا ہے، جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور طاقتور حلقوں کے متعلق ہے، اس حوالے سے آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کے نیچے جو 76ویں لانگ کورس کے جتنے بھی سینئر جنرلز تھے یہ اصل میں عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے تھے، اور اس متعلق ایک بڑا گہرا تاثر موجود تھا کہ ایسے جو سینئر جنرل تھے جو کہ پوٹینشلی اگلے آرمی چیف بن سکتے تھے، یعنی 76ویں لانگ کورس کے ایسے سینئر جنرل جن کے متعلق یہ تاثر تھا کہ اب نئے آرمی چیف کی سمری میں ان تمام سینئر جنرلز کے نام شامل ہوں گے، ان کے متعلق پھر ایک پختہ یہ امپریشن بن گیا تھا کہ یہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے یہ تاثر بنا دیا تھا فوج کے اندر کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا ایک حتمی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو 76ویں لانگ کورس کے تمام سینئر جنرل تھے جو ممکنہ طور پر اگلے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل تھے، وہ تمام کے تمام جو جنرلز ہیں یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ ایک عام تاثر تھا اور جنرل باجوہ بھی یہی تاثر دیتے تھے، لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے یہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن گیا۔ عدالتیں شریف خاندان کے سامنے مکمل طور پر یرغمال بن گئیں۔ شریف خاندان کو عدالتوں نے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا تھا، اور پھر یہ لگا کہ سیسیلین مافیا سے یہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں
پاکستان کی سپریم کورٹ یہ مکمل طور پر سبمسو ہو گئی، یہاں تک کہ مریم نواز نے یہ کہہ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بینچ فکسر ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو معمولی بیانات پر بھی گرفتار کیا گیا۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے لیے بھی ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے جس طریقے سے جناب باجوہ، ان کے نیچے ایسے سینئر جنرل جن کے متعلق یہ تاثر تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے تھے، یعنی جناب باجوہ اور ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو بدترین شکست دی۔ 2 ضمنی الیکشن عمران خان صاحب نے 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ مارجن سے جیت لیے، اور پھر جناب باجوہ اتنے غیر مقبول ہو گئے، جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت رجیم چینج آپریشن کے تحت گرائی گئی، تو اس کے بعد جناب باجوہ اتنے غیر مقبول ہو گئے کہ اب وہ عوامی کسی مقام پر نہیں جا سکتے، کوئی پبلک اپیرنس نہیں دے سکتے، اور جنرل یحییٰ کے بعد جناب باجوہ پاکستان کی تاریخ کے دوسرے غیر مقبول ترین آرمی چیف بن گئے، اور کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ جناب باجوہ جنرل یحییٰ سے بھی زیادہ غیر مقبول اس وقت آرمی چیف بنے۔ یعنی عمران خان صاحب نے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کو الٹا کر رکھ دیا، اور یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹنگ آرمی چیف، یعنی جب جناب باجوہ آرمی چیف تھے، اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، عدالتی نظام کو، شریف خاندان کو، اور 13 جماعتیں جو مشترکہ طور پر عمران خان صاحب کا راستہ روک رہی تھیں، ان تمام کو شکست فاش دے دی اور ناممکنات کو ممکن کر دکھایا۔ اب اسی وجہ سے کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا عمران خان صاحب کا جیل بھرو تحریک کا یہ جو ایک نیا سرپرائز ہے، کیا یہ کامیاب ہوگا، کیا یہ مؤثر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح اس سے پہلے تمام ناممکنات کو ممکن کر دکھایا، اس دفعہ بھی عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک اور اپنی نئی حکمت عملی کے ذریعے ضرور نتائج لے کر آئیں گے۔ لیکن اب یہاں پر آپ کو مریم نواز کی ایک وائرل ویڈیو کے متعلق بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو جناب باجوہ کے متعلق بھی ہے، اور مریم نواز کی یہ جو ویڈیو ہے، اس میں مریم نواز نے پہلی مرتبہ اب عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دے دی ہے۔ پہلی مرتبہ مریم نواز نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں مکمل طور پر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو مریم نواز کی وائرل ویڈیو ہے، یہ اصل میں براہ راست جی ایچ کیو کے متعلق ہے، آرمی چیف کے متعلق ہے، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے متعلق ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مریم نواز اصل میں تحریک انصاف کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اور ان کا ہر قدم اور ان کا جو ہر بیان ہے، چونکہ انہوں نے کچھ سیاسی سٹرگل نہیں کی ہوئی، تو ان کا ہر بیان اصل میں عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب مریم نواز کی یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو کہ ایک ایسے وقت میں وائرل ہوئی جب مریم نواز خود 4 ماہ لندن رہیں، یہاں پہ لوگ بدترین سیلاب سے مر رہے تھے، اور مریم نواز لندن میں مہنگے ترین ملبوسات میں فوٹو شوٹ کروا رہی تھیں، یورپ کے سیر سپاٹے کر رہی تھیں۔ اس کے بعد جب وہ پاکستان آئیں اور ان کا استقبال بھی ان کی توقع کے مطابق نہیں ہو سکا، تو اب مریم نواز بڑی بوکھلائی نظر آ رہی ہیں، اور اب انہوں نے جناب باجوہ کے متعلق ایک بڑا حیران کن قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اور مریم نواز نے اب سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ 28 نومبر سے پہلے ہماری حکومت نہیں تھی، یعنی 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہوئے جناب باجوہ، اور 28 نومبر 2022 تک نون لیگ کی پاکستان میں حکومت نہیں تھی، اور تاثر یہ دیا کہ اس وقت تک جناب باجوہ کی اور جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی۔ اس سے مریم نواز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ خود اقتدار میں نہیں آئے تھے، نون لیگ خود اقتدار میں نہیں آئی تھی، جناب باجوہ انہیں اقتدار میں لے کے آئے تھے، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف آئی تھی، یہ جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے کامیاب کروائی، کیونکہ مریم نواز خود کہہ رہی ہیں کہ 28 نومبر تک تو ہماری حکومت موجود نہیں تھی۔ لیکن اب یہاں پر فواد چودھری کے واٹس ایپ پیغام اور ان کی اہلیہ کے متعلق بھی ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو پاکستان کے قانونی نظام پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے۔ فواد چودھری کی اہلیہ کے متعلق اور یہ جو واٹس ایپ ایک میسج ہے، اس کے حوالے سے اس خبر کو مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فواد چودھری کو جب گرفتاری کے نام پر اغوا کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے
کہ فواد چودھری کے فون پر جو واٹس ایپ ظاہر ہے کہ ایک ایپ ہے، تو وہاں سے فواد چودھری کے 3 میسیجز کو چرایا گیا۔ فواد چودھری کا واٹس ایپ پولیس نے کھول لیا، یہ ظاہر ہے کہ خلاف ضابطہ تھا، لیکن اب انہی واٹس ایپ پیغامات کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ پولیس نے یہ واٹس ایپ کی جو پوری تفصیل ہے یہ شہباز شریف کی ٹیم تک پہنچائی، حکومتی کارندوں تک پہنچائی، اور اصل میں پولیس کو عمران خان صاحب کے کسی واٹس ایپ میسج کی تلاش تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ فواد چودھری کو عمران خان صاحب نے کس نوعیت کا کیا واٹس ایپ پیغام بھیجا۔ اب اسی پوری صورتحال میں فواد چودھری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کا جو فون ہے یہ 10 دن بعد بھی، یعنی جب فواد چودھری کی ضمانت ہو چکی ہے تو اب بھی ان کا فون پولیس کے پاس ہے، پولیس ان کا واٹس ایپ استعمال کر رہی ہے۔ اور پھر فواد چودھری نے کہا کہ اب میں نے مجبوراً نئی فون سم لی ہے، میں نئے فون سے دنیا سے دوبارہ رابطے کر رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری جو پہلی ٹویٹ ہے یہ میرے خاندان، دوستوں اور لاتعداد اجنبیوں کے نام ہے جنہوں نے مجھ پر جعلی مقدمے کی مذمت کی، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر فواد چودھری کی اہلیہ نے یہ بیان بھی دیا کہ میری جو معصوم بچیاں ہیں جن کے سامنے فواد چودھری کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا وہ اب تک ٹراما میں ہیں اور اب تک خوف زدہ ہیں۔ لیکن اب یہاں پر شیخ رشید کی رونے کی جو ایک مبینہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو پر جو ایک بڑا بھونڈا قسم کا جواز گھڑا گیا، اس کی آپ کو اندرونی کہانی سناتے ہیں۔ یہ جو ایک کٹا ہوا کلپ، ایک ایڈیٹڈ کلپ شیئر کیا گیا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر مریم نواز کی میڈیا کی جانب سے، یہ کلپ پورا نہیں ہے، یہ اصل میں اس ویڈیو کلپ میں کس قسم کے مناظر تھے وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے یہ مکمل طور پر غلط تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ایڈیٹڈ کلپ شیخ رشید کا اس وقت وائرل کیا گیا ہے، اس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ دیکھیں شیخ رشید جو ہیں وہ اپنی گرفتاری کے بعد رو رہے ہیں اور وہ کسی پولیس آفیسر کے گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ پورا ویڈیو کلپ دیکھیں تو اس کی اندرونی کہانی اس طرح سے سامنے آتی ہے کہ اگر اس کے پچھلے 5 سیکنڈ میں کیا مناظر تھے اس ویڈیو کلپ کے، تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے شیخ رشید نے اپنے اوپر ممکنہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے آصف علی زرداری کا نام لینا چاہا، ابھی انہوں نے آصف علی زرداری صرف اتنے الفاظ بولے کہ 5 میرے ممکنہ قاتل کے مجرم ہوں گے، ان میں ایک نام آصف علی زرداری کا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ لفظ بولا تو پیچھے سے پولیس اہلکاروں نے انہیں دھکا دیا، وہ سیڑھیوں سے گرتے ہوئے بڑی مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے بچے، اور اس دوران آگے ایک جو پولیس والا کھڑا ہوا تھا اس کا انہوں نے سہارا لیا بچنے کے لیے۔ تو اس پوری صورتحال کو جوڑ دیا گیا کہ اس وقت شیخ رشید جو ہیں وہ گرفتاری کے بعد رو رہے ہیں، حالانکہ اس کلپ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ لیکن اب یہاں پر ہم آپ کو GHQ کے حوالے سے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے یہ اس وقت آئی جب پرویز مشرف کی وفات کے بعد اب ان کی پاکستان میں تدفین کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، ایک اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے، کیونکہ پہلے تو پرویز مشرف کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے یہ تصدیق کی کہ پرویز مشرف کا دبئی کے ایک ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا، لیکن اب یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ پرویز مشرف کی میت پاکستان لانے کے لیے پرویز مشرف کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے دبئی میں جو پاکستان کا قونصل خانہ ہے وہاں پر ایک باقاعدہ درخواست سبمٹ کر دی ہے، اور اب ایک طیارہ جو ہے پاکستان سے یہ جائے گا پرویز مشرف کو لینے کے لیے، ان کی میت کو لینے کے لیے، اور یہ طیارہ دبئی پہنچنے کے بعد کل تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح یہ دبئی پہنچے گا، پرویز مشرف کی میت کو پھر پاکستان لایا جائے گا اور دبئی کے المکتوم ایئرپورٹ پر اس طیارے کی لینڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد یہی طیارہ جو ظاہر ہے کہ نور خان ایئر بیس سے اڑے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فوجی طیارہ ہوگا۔ اب ان کے جو خاندانی ذرائع ہیں انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ پرویز مشرف کی یہ خواہش تھی کہ ان کی تدفین پاکستان میں کی جائے، اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پرویز مشرف کو کراچی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پرویز مشرف کی جو والدہ ہیں وہ دبئی میں اور جو والد ہیں وہ کراچی میں مدفون ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک اہم فیصلے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ ہے GHQ کا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا،
یہ اصل میں عمران خان صاحب سے بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب اسلام آباد میں اقتدار کی رازداریوں میں ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے جنرل عاصم منیر کے متعلق، اسی طرح عمران خان صاحب کے متعلق اور GHQ کے ایک فیصلے کے متعلق۔ اور وہ اطلاع یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے معیشت مکمل طور پر ڈوب گئی ہے، جس طرح سے فائنینشیل ٹائمز نے پاکستانی معیشت کو مکمل طور پر دیوالیہ قرار دے دیا ہے، اور اس وقت پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں یہ $3 ارب کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں اب یہ اطلاع گردش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اس نالائق اور کرپٹ حکومت کا مزید بوجھ اٹھانا نہیں چاہتی، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس حکومت کا بوجھ اٹھانا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں اب GHQ کے ایک فیصلے کے متعلق بھی ایک اہم نوعیت کی اطلاع آئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ 2 ضمنی الیکشن انتہائی مشکل حالات میں عمران خان صاحب جیت چکے ہیں، اور GHQ کے جو اپنے انٹرنل سرویز ہوتے ہیں وہ بھی یقیناً یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت بہت زیادہ مقبول ہیں اور ان کی مقبولیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسی وجہ سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں طاقتور حلقوں کے کہنے پر ہی شہباز شریف نے مجبوراً عمران خان صاحب کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اب ایک بڑی خاص وجہ سے اس APC پر مہر لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب اگر اس APC میں نہیں جا رہے تو اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے، وہ وجہ بھی آپ کو مختصراً بتا دیتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو APC ہونی ہے اس میں ظاہر ہے کہ سیاسی فیصلے ہونے ہیں، دہشت گردی کے نام پر انہوں نے تمام فیصلے اپنے سیاسی مفاد کے لیے کرنے ہیں۔ اس لیے اگر عمران خان صاحب اس APC میں چلے جائیں تو شہباز شریف نے اپنا جو تمام گند ہے جو پچھلے 9 ماہ میں کیا گیا، اس گند کی کچھ ذمہ داری عمران خان صاحب پر بھی ڈال دینی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی APC کے فیصلوں میں عمران خان صاحب بھی شریک تھے، اس لیے عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس APC میں بالکل شریک نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے، تو اس ایپیکس کمیٹی میں ان حکومتوں کے نمائندے شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہاں پر الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، یہ خبر بھی آپ کو مختصراً بتا دیتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ اب قومی اسمبلی کے جتنے بھی زیر التوا انتخابات تھے، یعنی جس طریقے سے بددیانتی سے عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کیے گئے تاکہ راجہ ریاض کے ساتھ ملی بھگت کر کے اپنی مرضی کا وزیر اعظم لایا جائے، نگران وزیر اعظم، اور اس کے ذریعے پھر دھاندلی کروائی جائے، تو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی نشستوں کے تمام جو زیر التوا انتخابات ہیں یہ مارچ میں ہی ہو جائیں گے، کیونکہ باقی جو 27 قومی اسمبلی کی نشستوں کا شیڈیول کا اعلان ہے یہ بھی تقریباً 7 دن میں اب کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اپریل سے لے کر اس سال کے اگست کے تیسرے ہفتے تک قومی اسمبلی کی جب مدت پوری ہونی ہے تو اپریل سے لے کر اگست کے وسط تک کسی قسم کا کوئی ضمنی الیکشن اس کے بعد نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر اب شیخ رشید کے حوالے سے بھی ایک اہم اور بڑی خبر آئی ہے، یعنی جس طرح سے شیخ رشید کو زبردستی کراچی منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور شیخ رشید نے یہ کہا کہ مجھ پر اصل میں قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں سلمان اکرم راجہ اور جو چوٹی کے قانونی ماہرین ہیں ان کا ایک بڑا اہم نوعیت کا بیان سامنے آیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شیخ رشید پر جس قسم کے مقدمات درج کیے گئے یہ انتہائی بوگس قسم کے مقدمات ہیں، اور اعلیٰ عدالت میں پہلی پیشی پر شیخ رشید کو ضمانت مل جائے گی، اور یہ جو مقدمات ہیں یہ شہباز شریف کو ہانٹ بھی کریں گے۔ لیکن اب یہاں پر شہباز شریف کو ہٹانے کے متعلق بھی ایک اہم موو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کی برطرفی سے جڑا یہ جو موو ہے یہ اصل میں ایک بڑے خاص جگہ پر پلان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ایوان صدر میں ایک غیر معمولی ہلچل بھی ہوئی ہے۔ اب ایوان صدر میں جو غیر معمولی ہلچل ہوئی ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں ہوئی جب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس پوری صورتحال میں اب یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے
کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے، اور تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کم سے کم مسلم لیگ نون کے 5 سے 6 ایسے لیگی ایم این ایز جو مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنانے پر ناراض ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اگلا الیکشن 2/3 اکثریت سے جیت جانا ہے، پی ٹی آئی اگر ان کے ساتھ ٹکٹس کی کمٹمنٹ کر لے تو یہ 5-6 جو لیگی ایم این ایز ہیں یہ پھر شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ دینے کے دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، غائب ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر شہباز شریف ظاہر ہے کہ برطرف ہو سکتے ہیں اور قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔